बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान वसी शाह और आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविज़न की खुसूसी ट्रांसमिशन सलाम पाकिस्तान। मगर आज का सलाम पाकिस्तान हमारे जो दीगर शोज़ हैं उनसे थोड़ा सा मुख्तलिफ है नाज़रीन गिरामी, क्योंकि आज का सलाम पाकिस्तान यौम इस्तेहसाल कश्मीर के नाम। आप जानते हैं कि अगस्त एक ऐसा महीना है जो पाकिस्तान की आवाम के लिए अमूमी तौर पर बहुत ही खुशियों का महीना है, बहुत ही खुशियाँ बिखेरता है। मगर हमेशा हम जब अगस्त के इस महीने में दाखिल होते हैं जहाँ एक तरफ खुशियाँ मनाते हैं, तो दूसरी जानिब जो हमारे पाकिस्तानी जो मकबूजा कश्मीर के अवाम हैं उनकी जानिब जब हम देखते थे तो हमारा दिल हमेशा अपने कश्मीरी भाइयों के लिए भी दुखी हो जाता था। और पाकिस्तान का और कश्मीर का ये दुख दुगना हो गया 5 अगस्त 2019 को, जब भारत की हुकूमत ने मकबूजा कश्मीर के लोगों के हुकूक पर शब खून मारा। हुकूक पर तो पहले ही एक आप ये समझिए कि उन्होंने धावा बोल रखा था अपनी बर्बरियत का, अपने जुल्म का, मगर उसके अंदर आप समझिए कि उसके अंदर इंतहा दर्जे का इजाफा जो है वो हमें नज़र आया 5 अगस्त 2019 को, जब आर्टिकल 370 और 35 का ख़ात्मा किया। और जो बैनुल-अक़वामी जो मयार हैं, जो अक़वाम मुत्तहिदा की जो करारदादें हैं, उसके मुताबिक जो कश्मीर का ख़ास मकाम था वो भी उन्होंने अपने तौर पर ख़त्म कर दिया। ये अलग बात है कि उसको ना पाकिस्तान मानता है, ना दुनिया मानती है, ना कश्मीरी उसको मानते हैं, उसकी कानूनी हैसियत कोई नहीं, ये उनकी तरफ से एक किया गया एक चीज़ है जिसकी कोई अहमियत नहीं है। और जितनी भी इसकी मजम्मत की जाए हर फोरम पे, यानी कि आप ये देखिए कि भारत के जो दोस्त थे उन्होंने भी उसकी मजम्मत की। शायद ही दुनिया में कोई ऐसी आवाज़ उठी हो जिन्होंने उसकी तायीद की हो। और आप ये देखिए कि अक़वाम मुत्तहिदा की जो करारदादें थी उसकी भी ये सरीहन ख़िलाफ़ वर्जी थी कि एक झगड़ा जो उन्होंने क्रिएट किया उसके ऊपर अगर अक़वाम मुत्तहिदा में गए तो उन्होंने एक करारदादें पास की, उसकी भी सरीहन ख़िलाफ़ वर्जी थी। और तो और उन्होंने दुनिया में किसी का एहतराम नहीं किया, अपने बड़ों अपने बुज़ुर्गों का भी एहतराम नहीं किया, इसलिए कि उनके बड़े उनके बुज़ुर्ग जो थे वो इन करारदादों पर दस्तखत करके आए थे कि हम जाएंगे और फिर कश्मीरियों को हक़ खुद इरादियत जो है वो दी जाएगी, उनको इख्तियार दिया जाएगा कि वो क्या फ़ैसला करते हैं। तो ये इंतहाई दर्जे की है। अक़वाम आलम में इनफरादी सतह पे भी, कौमों की सतह पे भी, जिस ज़माने में कबाइल होते थे, जो मॉडर्न नेशंस आईं, कहीं इस किस्म की मैं समझता हूँ कि जो नीच हरकत है वो कि आप ना अपने बुज़ुर्गों की मानते हैं, ना दुनिया की मानते हैं, ना आप अक़वाम मुत्तहिदा की मानते हैं, तो आप चाहते क्या हैं आखिर। और यही वजह है कि आज पूरी दुनिया में जो भारत का इस हवाले से ख़ास तौर पे जो मकरू और स्याह चेहरा है वो बेनकाब हो रहा है। और आज का जो दिन है, चूँकि आज 2 बरस होने को आ रहे हैं इस इस्तेहसाल को, उसी निस्बत से यौम इस्तेहसाल कश्मीर मनाया जाता है। और उसी निस्बत से आज का प्रोग्राम जो है हमारा सलाम पाकिस्तान, वो हमारे कश्मीरी भाइयों के नाम, क्योंकि मेरे वतन तेरी जन्नत में आएंगे एक दिन। और इसी सिलसिले में गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर अख्तर हुसैन सिंधु साहब। वेलकम टू द शो प्रोफेसर साहब। आप तारीख दान हैं, रिसर्च स्कॉलर हैं और कॉलम भी लिखते हैं। ख़ास तौर पे ये जो मौजू है, जिस तरीके से आर्टिकल 370 और 35 का उन्होंने ख़ात्मा किया, इसके क्या असरात होंगे और किस तरीके से भारत के चुंगल से निकला जा सकता है, इस पर हम बात करेंगे प्रोफेसर साहब से। और उनके साथ मेरे दोस्त बहुत ही खूबसूरत शायर हैं, ब्यूरोक्रेट भी हैं, बहुत ही ब्रिलियंट नौजवान हैं, बेपनाह सलाहियतों के मालिक हैं और किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। रहमान फारिस हमारे साथ मौजूद हैं। वेलकम टू द शो रहमान, थैंक यू फॉर कमिंग। और उनके साथ जो तशरीफ़ फरमा है वो तो पूरी दुनिया में बिला मुबालगा ये इनका खानवादा, इनके बड़े, इनके बाद में आने वाले सब के सभी जो हैं वो पाकिस्तान की पहचान है, वो मौसीकी की पहचान है। ये जहाँ खड़े होकर सा लगाते हैं, सुर लगाते हैं, वहाँ आप समझिए कि लोग झूमते हैं और पाकिस्तान का जो नाम है, पाकिस्तान का जो सीना है, वो भी पाकिस्तानियों का फ़ख्र से चौड़ा हो जाता है। क्लासिकल मौसीकी की ख़ास तौर पे, लाइट क्लासिकल भी, गीत की, गज़ल की पहचान है, उसकी आन है, उसकी आबरू हैं। हमारे मेहरबान हैं हामिद अली ख़ान साहब। वेलकम टू द शो हामिद भाई। और हामिद भाई, बाकी तो गुफ्तगू होती रहेगी, मैं चाह रहा था कि ज़रा अमानत साहब की किसी हम चीज़ से आगाज़ करें, जो आपका दिल चाहे, फिर बाकायदा प्रोग्राम की तरफ बढ़ेंगे। चांद मेरी ज़मीं, क्या कहने, फूल मेरा वतन। चांद मेरी ज़मीं, फूल मेरा वतन। मेरे खेतों की मट्टी मिला ले यमन। क्या कहने, मेरे खेतों की मट्टी मिला ले यमन।
چاند میری زمین پھول میرا وطن، میری سرحد پہ پہرا ہے ایمان کا، میری سرحد پہ پہرا ہے ایمان کا، میرے شہروں پہ سایہ سبحان اللہ قرآن کا، میرا ایک ایک سپاہی ہے خیبر شکن، میرا ایک ایک سپاہی ہے خیبر شکن، چاند میری زمین پھول میرا وطن۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ ہم نے امانت علی خان صاحب کو بھی ٹریبیوٹ پیش کیا آپ کے طفیل۔ پروفیسر صاحب میں چاہوں گا کہ جو کشمیر کا معاملہ ہے، آج پوری قوم یوم استحصال کشمیر منا رہی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جہاں جہاں صرف پاکستانی نہیں، جہاں جہاں حق اور انصاف کے ساتھ کھڑے ہونے والی قومیں ہیں، فرد ہیں، وہ بھی اس یوم استحصال میں آج پاکستانیوں کے اور کشمیریوں کے ہم زبان ہیں، یک زبان ہے۔ اس سارے منظرنامے کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں جی کہ جو مقبوضہ کشمیر کی سچویشن ہے، اس میں اس کے دو تین پہلو ہمارے سامنے آتے ہیں۔ ایک ہندوستان کی ہٹ درمی بی جے پی کی خاص طور پہ، اور دوسرا ان کشمیریوں کے ظلم ہیں جن کے تحت وہ گزشتہ 2 سال سے، ویسے تو وہ ان کی قسمت میں شاید یہ ہے کہ اتنی سرسبز و شاداب وادی جو ہے وہ اس وقت ایسے لگتا ہے کہ شاید ان کا خون جو ہے وہ بھی ہرا ہے، جو پتوں سے جو ہے وہ بھی وہ خون ہی ان کا ٹپک رہا ہے کہ 70 سال سے، بلکہ اس سے بھی پہلے سے وہ مسلسل مشق ستم بنے ہوئے ہیں۔ اور تیسرا جو ہے اس کا بات کو میں کروں تو آپ دیکھیے کہ ہزارہا کشمیری جو شہید ہوئے ہیں صرف 2020 میں، جو بہت محتاط اندازے ہیں جس میں یو این کے بھی ہیں، یو این کی رپورٹس بھی ہیں، وہ یہ کہ صرف 2020 میں ہی 600-700 کشمیری جو ہیں انہوں نے جامع شہادت نوش کی۔ بالکل شاہ جی آپ نے صحیح کہا۔ اور تیسرا اس کا جو پہلو ہے وہ ہم پاکستانی ہیں، اور پوری دنیا کے وہ لوگ ہیں جو کشمیریوں کے ساتھ اخلاقی لحاظ سے ہر طرح سے ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں اور ان کے لیے دعائیں دے رہے ہیں۔ اب یہ ہے کہ جو ہندوستان کا کانسٹیٹیوشن تھا، جس کو وہ سیکولر کانسٹیٹیوشن ان کے آباء و اجداد نے بنایا، اس کے تحت اس کا اسپیشل سٹیٹس تھا، اور یونائٹڈ نیشن کے تحت بھی اس کا اسپیشل سٹیٹس، پوری دنیا اس کو ایسے مانتی تھی۔ لیکن بی جے پی نے یہ زیادتی کی کہ 370 اور 35A کے تحت اس کے سٹیٹس کو ختم کر کے یونین کا حصہ بنا دیا۔ اب اس سے سب سے زیادہ جو پرابلم آ رہا ہے کہ وہ جس کو ہم ہیومن پلانٹیشن، کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہاں پہ لوگوں کو آ کے ہندوؤں کو آباد کریں، ڈیموگرافی پوری بدلنا چاہتے ہیں، اور تاکہ جو مسلمانوں کی اکثریت ہے وہ ختم ہو جائے، اور آنے والے 50 سال میں 100 سال میں ان کی باقاعدہ یہ کلیم نہ کر سکے کہ یہ وہاں پہ بالکل اس سے اکثریت ملتی ہے۔ جلتی صورتحال ہے جو پیلسٹائن میں اسرائیلیوں نے جس طریقے سے پورا بلا کے اور پھر اس کو آہستہ آہستہ پوری ڈیموگرافی بدل شاہ جی صورتحال وہاں پہ یہ ہو گئی ہے کہ ایک ہماری کولیگ ہے وہاں سے، انہوں نے وہ پڑھی ہیں سری نگر سے، اور وہ یہ کہہ رہی تھی کہ جمعے کے دن لوگ ہر جمعے میں روتے ہیں، لوگ یہ دعا مانگتے ہیں کہ خدا کرے کہ پاکستان اتنا مضبوط ہو اور وہ ہمیں آ کے اس سے ظلم سے نجات دلائیں۔ نہ وہاں پہ بچہ بچی عورت بوڑھے جتنے بھی ہیں وہ کوئی محفوظ نہیں ہے۔ جو انڈین آرمی ہے انہوں نے اتنا وہاں پہ استحصال کیا ہے اور اتنا مجبور لوگوں کو ظلم کا نشانہ بنایا ہے کہ میرا خیال ہے انسانیت کانپ اٹھتی ہے ان کے ظلم جب ہم سنتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے، تاریخی لحاظ سے یہ خطہ اور یہاں کے جو لوگ ہیں، یہاں پہ تحریکیں ہیں، لیکن سلام ان کشمیریوں کو کہ اتنا ظلم سہنے کے باوجود وہ لوگ ڈٹے ہوئے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ جب کوئی نوجوان وہاں شہید ہوتا ہے تو تحد نگاہ آپ کو پورا کشمیر سامنے نظر آتا ہے، اور پاکستانی پرچم میں لپیٹ کر اس نوجوان کو سپرد خاک کیا جاتا ہے۔ اور ان کی جو مسجدیں ہیں جمعے کے روز، یہ جمعہ ان کے لیے، جو انڈین آرمی ہے ان کے لیے بہت بھاری ہوتا ہے ہر جمعہ، کہ وہاں پہ لوگ جو ہے وہ نکلتے ہیں اور بالکل ان کو روکنے کے باوجود، تشدد کے باوجود وہ لوگ نکلتے ہیں، اور وہ بالکل جو ہے وہ وہاں پہ مرد آباد اور ان کی مذمت کرتے ہیں اور اپنی تحریک کو آگے لے کے بڑھ رہے ہیں۔ اور سب سے ہمیں ایک ایجوکیشنسٹ ہونے کے لحاظ سے یہ بھی تشویش ہے کہ آپ اندازہ لگائیں کہ جتنا اس وادی میں ظلم ہو رہا ہے، وہاں پہ کالجز بند، سکول بند، یونیورسٹیاں بند، تو یہ ان کی جو نسلیں ہیں وہ آگے کیا سوچ رہی ہیں؟ ان کا مستقبل ہی انہوں نے ختم کر دیا ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ جب یہ چیز ان کی تعلیم ان کی ختم،
اور ان کا جو کاروبار بزنس ختم, امن ختم, سکون ختم, عزت اور غیرت ان کی محفوظ نہیں ہے. اور یہاں تک کہ سم صاحب جی آپ جو یہ بات کر رہے ہیں تقریباً ہزارہ خواتین جو ہیں محتاط اندازے کے مطابق جس طرح سے ان کی بے حرمتی کی گئی وہ بھی اسی کا حصہ ہے. اور جو بچے سارے اس سے ہٹ کے دلی یا بامبے, خاص طور پہ دلی پڑھنے جایا کرتے تھے, وہاں بھی ان کو تشدد کا اور تعصب کا نشانہ بنا. یہ بالکل, وہ تو یہاں تک پہنچ گئے ہیں کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے اپنی جو جائیداد ہے اس کو 3 حصوں میں انہوں نے ان کی مالی امداد کے لیے ایک علی گڑھ اور ایک سندھ مدرسۃ الاسلام اور ایک اسلامیہ کالج پشاور ان کو انہوں نے وقف. اب وہاں پہ تصویر تھی, بی جے پی کے لوگوں نے حملہ کیا کہ ہم تصویر علی گڑھ میں یونیورسٹی میں نہیں رہنے دیں گے. لیکن وہ انسانیت کیا ہے کہ وہ تو ایک تصویر بھی برداشت نہیں کرتے, حالانکہ ان کی یونیورسٹی, جتنی یونیورسٹی کی لائبریریز میں ہر جگہ کے اوپر کتابیں پڑی ہوئی ہیں, لیکن آپ کو پتا ہے جسونت سنگھ نے کتاب لکھی تھی, وہاں پہ جناح کی تصویر چھاپ دی تھی, تو اس کے لیے مصیبت جو ہے نا وہ بن گئی تھی. تو بس یہاں پہ جتنا لوگوں کہتے تھے نا کہ بڑا ڈیموکریٹک کنٹری ہے اور سب سے بڑی جمہوریت ہے انڈیا, وہ اتنا نیچے گر گئے ہیں کہ اخلاقی لحاظ سے میں جب انگلینڈ میں پڑھ رہا تھا تو وہاں پہ جو جتنے بھی انڈین لوگ تھے جو پروفیسرز یا ان کے لیے بات کرنا مشکل ہو جاتا. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. اور ہمارے اوپر جو اعتراضات کیے جاتے ہیں ہم اپنے آپ کو بہتر بھی کرتے رہتے ہیں, مگر آج بھی لوگ گنگارام ہاسپٹل میں جاتے ہیں, علاج کراتے ہیں, گلاب دیوی میں جاتے ہیں, اور جس نے بھی خیر کا کام کیا ہے اسے دعا دیتے ہیں, تو اس سے کہیں زیادہ بہتر رویہ جو ہے وہ آپ کو ہمارے یہاں ملتا ہے. میں چاہوں گا رحمان اس میں اگر آپ کچھ ایڈ کرنا چاہیں, نہیں تو پھر میں آگے بڑھتا ہوں. پہلے تو میں پاکستان ٹیلی ویژن کو بھرپور مبارک دوں گا کہ یوم استحصال کشمیر کے حوالے سے جو ایک یہ ہندوستان کا قبیح اور گھناؤنا بلکہ ایک بہت ہی مکروہ جرم ہے, کشمیریوں کی حق خود ارادیت کے اوپر جو ڈاکہ ڈالا ہے اس کو اتنے بڑے پلیٹ فارم کے ذریعے اجاگر کیا جا رہا ہے, اور پاکستان کا ایک جو سبز اور روشن چہرہ ہے وہ سامنے آ رہا ہے. تو میں ڈاکٹر صاحب کے موقف کی بھرپور تائید کروں گا کہ نہ صرف یہ کہ انٹرنیشنل قراردادوں کی جو کہ پچھلے 74-75 سال سے اقوام متحدہ کے ہر فورم پر مانی بھی جا چکی ہیں, منوائی بھی جا چکی ہیں, یہ اس کی دستخط کیے ہیں جی, اور ان کے بڑے بزرگوں نے, یہ آپ نے ویسے بھائی بہت اچھا پوائنٹ بتایا کہ اپنی ہی ایک ریت روایت جو ان کی تھی, اپنے بڑے بزرگوں کی مانی ہوئی تسلیم شدہ چیزوں کو انہوں نے بیک آؤٹ کیا. مطلب بنیادی طور پہ تو ان کی بھی توہین کر رہے ہیں نا آپ, ان کی بھی انسلٹ کر رہے ہیں. بالکل جی ہاں. اچھا, میں چاہوں گا آپ سے خاص طور پہ جاننا کہ ہم نے آپ کو, چونکہ ہماری بڑی پرانی آشنائی ہے اور آپ نے بڑی محنت کی, بڑی اسٹرگل کی, اور پھر ہم نے دیکھا کہ اسی محنت سے آپ کمپٹیشن میں بھی گئے, آپ نے CSS کیا, پھر شاعری کو بھی آپ نے, تو دونوں چیزوں میں آپ نے ایک اپنا مقام جو ہے بنایا. میں چاہوں گا آپ بھی ایک انسپریشن ہے یوتھ کے لیے, تو یہ بتائیے کہ یہ بیک وقت اپنی یعنی کہ 2 یا 3 کشتیوں پر بھی رہنا مگر اس میں بھرپور ایکسل کرنا, اس کے پیچھے کیا راز ہوتا ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کا پیشن اور آپ کا پروفیشن اگر وہ 2 مختلف چیزیں ہوں تو آپ دونوں میں بیک وقت بھی ایکسل کر سکتے ہیں. جیسا کہ شاعری میرا پیشن ہے اور سول سروسز میرا پروفیشن ہے, لیکن میں نے ان دونوں کو ایک دوسرے کی راہ میں رکاوٹ نہیں بننے دیا. ہمارے سول سروسز آف پاکستان میں بہت سے ایسے مواقع, اپرچونٹیز, بہت سے ایسے پلیٹ فارمز میسر آتے ہیں جہاں کہ آپ اپنے شعر و ادب کی ترویج میں آسانیاں وہاں سے آپ کو مل سکتی ہیں. بہت بڑے بڑے نام گزرے ہیں, سٹارٹنگ آل دا وے فرام قدرت اللہ شہاب, مصطفیٰ زیدی, جی مرتضیٰ برلاس صاحب, آپ لوگ آ گئے ماشاءاللہ, شکیل جاذب ہیں, تو یہ سب ایسے بڑے نام ہیں. جی جی, انہوں نے اپنے سول سروسز کے کریئر کو اور اپنے شعر و ادب کے اور سخن اور کلام کے کریئر کو ساتھ ساتھ لے کے چلیں اور دونوں پلیٹ فارمز پر یکساں کامیابی حاصل کی. ویری گڈ. حامد بھائی, میں چونکہ آپ پاکستان سے محبت کرتے ہیں, لوگ صرف آپ کا سر نہیں آپ کی گفتگو جو ہے اس سے بھی جب پھول جھڑتے ہیں, کچھ آپ اس حوالے سے اپنے جذبات کا اظہار کرنا چاہیں پاکستان کے حوالے سے, یہ 14 اگست کے جو جشن آزادی کے دن چل رہے ہیں. پاکستان کو اللہ سلامت رکھے, میں نے تقریباً ساری دنیا دیکھی ہوئی. میں ہمیشہ یہ بات کرتا ہوں کہ پاکستان کا جواب نہیں, کیونکہ اتنا پیارا ملک ہے, اتنی قربانیوں سے یہ بنا ہے. اپنے بڑوں سے سنتے آئے ہیں کہ کس مصیبتوں سے ہم ادھر سے آئے, اور لوگوں سے بھی بہت سنا, تو اتنی قربانیاں دے کے یہ پاکستان بنا. میں تو بلکہ یہ ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ پاکستان کا نام ہی قربانیوں کا نام ہے. اللہ, بہت اچھا. کیونکہ یہ جو ملک ہے یہ اللہ کی خاص رحمت ہے. اس میں واسف صاحب نے کہا نا کہ پاکستان نور ہے, اس کو نور کو کبھی زوال نہیں آتا. بے شک, سبحان اللہ سبحان اللہ. واسف صاحب نے کہا ہے. جی جی جی. تو اللہ اس ملک کو سلامت رکھے, اور جو کشمیر میں جو ظلم ہو رہے ہیں اللہ ان کو عقل دے,
इंसानियत के तौर पे ही आदमी सोच लेता है हाँ, कि दुरुस्त कह रहे इंसान को मारना ये कोई अच्छी बात नहीं है। दुरुस्त कह रहे दुरुस्त कह रहे। हामिद भाई कुछ सुनाइए, फिर कुछ नया आपने तख्लीक किया ख़ास तौर पे? हाँ जी, मैंने एक नया मिली नगमा तैयार किया है, वेरी गुड, कंपोज भी मैंने खुद किया है। सुभान अल्लाह, मैं सुनाइए पेश फिर आज। करता हूँ। तो ये तो लोगों के लिए एक तरह से तोहफा लेके आए हैं जब। हामिद भाई एक मैसेज जो है ना वो आपकी तरफ से और जाना चाहिए कौम को, और वो ये कि फासला रखिए, जश्न आज़ादी ज़रूर मनाइए क्योंकि कोविड बढ़ रहा है, एहतियात कीजिए और सलाम पाकिस्तान देखते रहिए। छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं। हामिद भाई आपकी तशरीफ़ आवरी का बहुत बहुत शुक्रिया। आप देख रहे हैं सलाम पाकिस्तान। वेलकम बैक नाजरीन, प्रोग्राम में एक मरतबा फिर हाजिर खिदमत हैं। आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविज़न की खुसूसी लाइव ट्रांसमिशन सलाम पाकिस्तान, और आज का प्रोग्राम है यौम इस्तेहसाल कश्मीर के नाम। उसी हवाले से जहां एक तरफ हम देख रहे हैं कि भारत की बर्बरियत है और कश्मीरी नौजवानों को, मकबूरा कश्मीर के नौजवानों को दबा कर रखा है, वहाँ आप देखिए कि आज़ादी कैसे नौजवानों की जो सलाहियतें हैं उनको जला बख्शती है। अगर किसी वजह से भरपूर तरीके से तमाम वसाइल न भी मैसर आएँ तब भी आज़ादी एक ऐसी नेमत है कि ख़ुद ब खुद जो नौजवान हैं उनकी सलाहियतों का पौधा शजर बनता चला जाता है। ऐसे ही एक नौजवान जिन्होंने पाकिस्तान का नाम ओलंपिक्स में रोशन किया, और ये अलग बात है कि बहुत ज़्यादा वसाइल उन्हें मैसर नहीं थे, बहुत ज़्यादा सहूलतें उन्हें मैसर नहीं थीं, मगर उसके बावजूद इन्होंने ये बताया कि जिस पौधे को ज़मीन से फूटना होता है, जिसमें नमू की बेपनाह सलाहियत होती है, उसे कोई उभरने से रोक नहीं सकता है। तलहा तालिब हमारे साथ मौजूद हैं। वेलकम टू द शो। और तलहा बहुत ही यानी कि आपको मैं देख रहा था कि कौन सा ऐसा वो है, BBC ने आप पर मजमून लिखे। मैं आपसे मुलाकात से पहले आप पर यानी कि प्रोग्राम कर चुका हूँ, आप हमारा फ़ख्र हैं, मगर मैं चाहूँगा कि एक तो अपनी अचीवमेंट के बारे में आप बताइए, लोग जानते हैं मगर वो भी आप बताइए, फिर ख़ास तौर पे ये बताइए जो इंस्पिरेशन होगी बच्चों के लिए, नौजवानों के लिए, कि आपको जो चीज़ मिली आपने उसी से प्रैक्टिस करने की कोशिश की। आपके पास इक्विपमेंट नहीं था, आपने फिर भी हिम्मत नहीं हारी, आपके पास जगह नहीं थी, और मेरी मालूमात ये है कि आप एक स्कूल बंद हो जाने के बाद वहाँ जाकर आप वेट लिफ्टिंग किया करते थे, मगर आपने हिम्मत नहीं हारी। तो वो जो नौजवान कहते हैं ना रास्ता नहीं मिलता, टांगें खींचते हैं, आपने किसी चीज़ को आड़े नहीं आने दिया, आप लगे रहे और आप फिर पाकिस्तान के लिए एक फ़ख्र जो है वो लेकर आए। तो ज़रा बताइए हमें इसकी तफसील। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ, और जितने मेरे एसोसिएशन हैं सब का मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। मैंने 8 साल की उम्र में अपनी वेट लिफ्टिंग का आगाज़ किया। 2011 में मैंने अंडर 14 नेशनल चैम्पियनशिप में गोल्ड मेडल हासिल किया। मेरे वालिद साहब का शौक़ था कि मेरा बेटा वेट लिफ्टर बने और पाकिस्तान का नाम रोशन करे। तो जिस तरह मेरे कंपटीशन आते गए, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे पहले मैंने कम्पीट किया, फिर डिवीज़न पे कम्पीट किया, मेरा खुद का शौक़ बढ़ता गया। ऐसे ही फिर इंटरनेशनल कंपटीशन में मैंने अपना डेब्यू किया 2015 में। फिर जब पूरी दुनिया के सामने मैंने कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स में मेडल जीता और पाकिस्तान का झंडा लहराया गया, तो मेरे अंदर एक जज्बा, एक जुनून पैदा हो गया कि ऐसे ही मुल्क की खिदमत करनी है और पाकिस्तान का नाम रोशन करना है। तो इस जज्बा और जुनून को लेके मैं अल्हम्दुलिल्लाह 7-8 साल हो गया मुझे इंटरनेशनल कम्पीट करते हुए। तो कॉमनवेल्थ गेम्स में मैंने ब्रॉन्ज़ मेडल हासिल किया, एशियन चैम्पियनशिप में ब्रॉन्ज़ मेडल हासिल किया, और अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त मैं कॉमनवेल्थ का यानी कि 72 कंट्रीज़ का बेस्ट प्लेयर हूँ। माशाल्लाह। और इसके साथ साथ साउथ एशिया का मैं बेस्ट प्लेयर हूँ। माशाल्लाह। और एक जब वहाँ पे अब विक्ट्री स्टैंड पे खड़े होते हैं, गोल्ड मेडल जब आपको पहनाया जाता है, फिर उसके बाद नेशनल एंथम आपका चलता है आपके मुल्क का, तो एक जैसे अभी चला है, बिल्कुल एक जज्बा, एक फिर एक जुनून जो आपके अंदर होता है, फिर आपको फ़ख्र होता है कि पूरी दुनिया के सामने आपके मुल्क का नेशनल एंथम चलाया जा रहा है। सुभान अल्लाह। और नाज़रीन मैं बताता चलूँ, आप बल्कि करेक्ट भी कीजिएगा, जो कि मेरे पास जो मालूमात है, अच्छे अब आप तो बता सकते हैं इसको, कि ये ओलंपिक्स में ये मेडल से रह गए, मगर पूरी 22 करोड़ कौम के दिल इन्होंने जीते, इसलिए कि सिर्फ दो केजी से इसी तरह है ना, 2 केजी के फ़र्क से ये अपना टारगेट जो है वो अचीव नहीं कर सकते। मगर फ़र्क ये है कि यहाँ पर जब ये प्रैक्टिस किया करते थे तो वहाँ पर जो वेट इनको मिले वो उसकी एडजस्टमेंट की भी कभी एक फ़र्क होता है, वो भी
ایک ایسی چیز تھی کہ آپ یہ سمجھیے کہ کامیابی کو ہاتھ لگا کر بھی، مگر چونکہ قوم جانتی ہے، قوم باشعور ہے، لہٰذا آپ یقین جانیے کہ قوم نے ان کے ساتھ وہی محبت کی جو میڈل لے کر آنے والے کے ساتھ کی جاتی ہے. ان کی تعظیم میں، ان کی محبت میں، ان کی تعریف میں کوئی کمی جو ہے وہ نظر نہیں آئی. تو وہ جو مومنٹ تھا 1-8 kg سے رہنے کا، ذرا وہ ہمارے ساتھ شیئر کیجیے. میں ایک اسکول میں ٹریننگ کرتا تھا اور میرے پاس لوکل اکوپمنٹ تھا. جیسے صاحب نے دیکھا کمپٹیشن پہ کلرڈ ویٹ یوز ہوتا ہے، اس کی لفٹنگ اور ٹیکنیک بالکل علیحدہ ہوتی ہے لوکل ویٹ سے. تو میرے پاس وسائل نہیں تھے تو کچھ فرق آ گیا، ادھر 2 kg سے میرا میڈل رہ گیا. لیکن پاکستانی عوام، پاکستانی قوم نے جس طرح محبت دی، پیار دیا، کہ کسی میرے لیے گولڈ میڈل یا گولڈ کی ٹرافی سے کم نہیں تھا. انہوں نے ہار کے بھی مجھے یہ فیل نہیں ہونے دیا کہ تم ہار گئے ہو، بلکہ انہوں نے پہلے سے زیادہ مجھے موٹیویٹ اور بوسٹ اپ کیا کہ آنے والے وقتوں میں، اس دفعہ نہیں، آنے والے وقتوں میں انشاءاللہ آپ فیوچر میں گولڈ میڈل حاصل کرو. انشاءاللہ وہ جو تاریخی لمحات ہیں اس کی تصویر بھی اس وقت لوگ دیکھ سکتے ہیں. جی جی. اور میرا اس ایک جو مجھے موٹیویشن ان سے ملی ہے، اور میں الحمدللہ اس بات پہ فخر کرتا ہوں کہ جتنی یوتھ ہے، میں اکثر یہ انسٹاگرام اور سوشل میڈیا پہ پکس دیکھ رہا ہوں، بچوں نے اپنے وہ کارٹون بنائے ہوئے ہیں کہ میں بھی ویٹ اٹھاؤں گا، میں بھی ویٹ لفٹنگ کروں گا. تو آئی ایم طلحہ طالب ہیں. جی. اچھا یہ بتائیے طلحہ، یہ تو بعد میں ہوا نا کہ جب آپ آئے تو آپ کو اندازہ ہوا کہ یار کوئی بات نہیں اگر میں یعنی کہ نہیں ہو سکا، مگر لوگوں نے اتنی محبت دی. مگر وہ جو مومنٹ تھا، چونکہ 2 کلو تو آپ کے لیے بالکل کچھ بھی نہیں ہے، تو وہ جو بالکل 2 kg سے رہا، اس وقت کیا یعنی کہ ایک کیفیت تھی کہ یار یہ 2 kg کی، اور پھر وہ ایڈجسٹمنٹ نہ ہونا ویٹ کی، اور وہ جو سارا تھا وہ مومنٹ شیئر کیجیے. میرا جو پریویس ریکارڈ تھا وہ 315 kg کا تھا، اور اس اولمپک گیمز میں میں نے پہلے سے 5 کلو زیادہ ویٹ 315 یہ آپ کا کلیکٹیو ہوتا ہے نا؟ جی جی، کمبائنڈ ٹوٹل ہوتا ہے. کمبائنڈ. اور اس وقت جو آپ نے کیا وہ غالباً 84 تھا. نہیں 150 kg سنیچ، 2 ایونٹس ہوتے ہیں ویٹ ٹھیک ہے، لفٹنگ، 150 اور پھر 170 kg. 170. ٹھیک ہے. ان دونوں کا جو کمبائنڈ ٹوٹل تھا وہ 320 kg تھا. اور میرا جو پریویس تھا، جو میں نے ایشین چیمپئن شپ پہ 2 ماہ پہلے کیا تھا، وہ 315 کلو گرام تھا. تو میں الحمدللہ سیٹسفائی تھا کہ میں نے اپنا بیسٹ دے دیا ہے، بیسٹ میں نے پرفارم کیا ہے. لیکن پھر ایک جب موقع آیا کہ 3rd پوزیشن سے 4th پہ، 4th سے پھر 5th پہ، لیکن وہ جو فرق تھا اکوپمنٹ کا، جو وسائل نہیں تھے، تو اس کی وجہ سے پھر بھی اللہ کا شکر ادا کیا. اور پاکستانی قوم نے آپ کو جیسے بتایا کہ انہوں نے محسوس نہیں ہونے دیا. وہ سارا افسوس جو تھا آپ کا وہ جی ختم ہو گیا ہوگا. رحمان میں چاہوں گا کچھ سنائیے، پھر مجھے سندھو صاحب کی طرف بڑھنا ہے. جی میں ایک کچھ اشعار آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. ارشاد. وطن کے حوالے سے ہیں، لیکن چونکہ یوم استحصال کشمیر ہے تو میں اپنے ان اشعار کو کشمیر کے نام کرتا ہوں. ارشاد. میرے دل میں اس کی لگن ہے تو میں ہوں، میرے دل میں اس کی لگن ہے تو میں ہوں، میں بالکل نہ ہوتا وطن ہے تو میں ہوں. کیا کہنا ہے، کیا کہنا ہے. میرے دل میں اس کی لگن ہے تو میں ہوں، میں بالکل نہ ہوتا وطن ہے تو میں ہوں، اور بنا ہوں اسی خاک و آب و ہوا سے، بنا ہوں اسی خاک و آب و ہوا سے، یہ فردوس کوہ و دمن ہے. سبحان اللہ، کیا اچھا ہے. یہ فردوس کوہ، بہت شکریہ، یہ فردوس کوہ و دمن ہے تو میں ہوں. اور وسیع بھائی شعر دیکھیے گا کہ زیادہ نہیں جیتے بے گھر پرندے، زیادہ نہیں جیتے بے گھر پرندے، میسر مجھے یہ چمن ہے تو میں ہوں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. میسر مجھے یہ چمن ہے تو میں ہوں، کیا کہنا ہے. اور خودی پر نہیں کوئی سمجھوتا ممکن، خودی پر نہیں کوئی سمجھوتا ممکن، سلامت میرا بانک پن ہے تو بہت میں ہوں. اچھے، بہت اچھے. سلامت میرا بانک پن ہے تو میں ہوں، اور میرا ہونا تجھ عشق پر منحصر ہے، میرا ہونا تجھ عشق پر منحصر ہے، نگار وطن یہ چبھن ہے تو میں ہوں. بہت اچھا، بہت اچھا ترابان. میرا ہونا تجھ عشق پر منحصر ہے، نگار وطن یہ چبھن ہے تو میں ہوں. اور مقطع دیکھیے گا کہ تنفس ہے میرے لیے شیر فارس، تنفس ہے میرے لیے شیر فارس، سو توفیق کار سخن ہے تو میں ہوں. کیا اچھا ہے، کیا اچھا. سو توفیق کار سخن ہے تو میں ہوں، میرے دل میں اس کی لگن ہے تو میں ہوں. زیادہ نہیں جیتے بے گھر، زیادہ نہیں جیتے کیا اچھا شعر. بے گھر پرندے، واہ 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 واہ. میسر مجھے یہ چمن ہے تو میں ہوں. کیا کہنا، کیا کہنا. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ آپ چونکہ تاریخ دان ہیں، ریسرچ اسکالر ہیں، تحریک آزادی پاکستان، جو خاص طور پہ تحریک پاکستان کے کہ جو ایک لمبی ایک طویل تاریخ ہے، اس کا کوئی ایسا گوشہ، کوئی ایسا صفحہ
کوئی ایسا دریچہ کھول کر اگر آپ چاہتے ہیں کہ جو کچھ آپ نے دیکھا اس ساری تاریخ میں اس اہم موقع پر وہ نوجوانوں تک، ناظرین تک پہنچنا چاہیے، تو وہ ضرور ہمارے ساتھ شیئر کیجیے، کوئی ایسی خاص بات شاہ صاحب جو جو خاص اگلے سفر میں کام آ سکے۔ جی بالکل، جو قوموں کی زندگی ہوتی ہے اس کا تعلق لیڈرشپ کے ساتھ ہوتا ہے۔ اگر لیڈرشپ، مثلا آپ گھر کی لیڈرشپ دیکھیں، بیوروکریٹک لیڈرشپ، جوڈیشری، اس کا جوڈیشل لیڈرشپ جی، ہر دیکھیں، جگہ۔ جتنی بھی لیڈرشپ دیکھیں، جس گھر کی لیڈرشپ اچھی ہے وہ گھر کبھی زوال پذیر نہیں ہو سبحان سکتا۔ اور آپ دیکھیں کہ ہندوستان کی تاریخ میں اور لیڈرشپ موجود ہے، نہرو، گاندھی، اور یہ جو کیسے برٹش لیڈرشپ وہ موجود ہے، اور اتنی ایک گھٹن ہے کہ جو مذہبی جماعتیں ہیں وہ قائد اعظم کی مخالفت میں ہیں۔ تو اس طرح اتنے جو ہے وہ مسائل میں ایک لیڈرشپ اپنے آپ کو اگر سامنے لے کے آتی ہے تو اس قیادت میں، اس قیادت کو سلام پیش کرنا چاہیے کہ وہ ایک ایسی عظیم قیادت تھی کہ جنہوں نے وہاں پہ بھی دفاع کیا اور وہاں پہ بھی دفاع کیا۔ اور جب آئیڈیالوجیکل ہے، سب سے زیادہ پرابلم اور جب زیادہ کامیابی ہے وہ ہمیشہ ہوتی ہے فکر کے لحاظ۔ جان ایڈمز نے بھی کہا تھا نا کہ جان ایڈمز نے کہا تھا کہ یہ جو انقلاب امریکہ ہے یا انقلاب امریکہ کا انقلاب ہے وہ بعد میں آیا، پہلے ذہنوں میں انقلاب ہے۔ اگر پہلے فکری فکر اور انقلاب نظریہ ہے نا، جی جی تعمیر تو پھر اس نظریے کی بنیاد پر ایگزیکٹلی، ہوگی، پہلے نقشہ ہے ذہن جی کا، بالکل، پھر اس پہ گھر بنے گا۔ جو وہ کہتے ہیں نا جی خیالی پلاؤ پکانا، جی، وہ وہ تو نیگیٹو میں آتا ہے، تو خیالی پلاؤ نہیں ہوگا تو پھر اوریجنل پلاؤ نہیں آ سکتا۔ اصل میں وہ خیالی پلاؤ وہاں کہتے ہیں جہاں عمل نہ ہو۔ ہاں جی یہ بالکل، فرق ہے۔ ایگزیکٹلی۔ تو جو ہے وہ ایک جو فکری ایک تعمیر تھی، تو وہ کیونکہ یہاں تو فکر اور عمل دونوں نظر دونوں ہیں جی۔ تو قیادت نے فکر کے آپ عروج دیکھیے، پرواز دیکھیے، اور پھر عمل کی انتہا دیکھیے، اس کا کمبینیشن جو ہے وہ پاکستان کی اور اس کے بعد جو ایک دوسری چیز ہے وہ ہے فالوورز، کہ لیڈرشپ قیادت اس کو کہتے ہیں کہ لوگ اسٹیشنز کے اوپر جس ٹرین سے گزرنا ہوتا تھا قائد اعظم نے، لوگ سارا دن کھڑے انتظار کر رہے تھے، رات انتظار کر رہے تھے، لوٹ جاتے تھے، پھر صبح آ آپ جاتے تھے۔ انتہا دیکھیے کہ علی گڑھ جب آپ گئے ہیں تو نوجوانوں نے اس بگی کے گھوڑے نکال دیے ہیں، اور وہ جو اس کا بانس ہوتا ہے اس کو اپنے مونڈھوں پر رکھا ہے، اور اس کے بعد پھر قائد کو یونیورسٹی تک میں ایک یہاں پہ میں عموماً گفتگو میں واقعہ نہیں کرتا، لیکن آپ کی موٹیویشن سے میں واقعہ جب میں انگلینڈ میں پڑھتا تو یہ جو ماؤنٹ بیٹن پیپرز ہیں اس میں پڑھا کہ اس نے سوال کیا ماؤنٹ بیٹن سے کہ جناح جو ہے وہ تو گفتگو کرتے تھے انگریزی میں، اور لوگ آگے سے جو ہے وہ ان کو تو سمجھ ہی نہیں آتی تھی، تو یہ کیسے یہ ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا، انہوں نے کہا کہ جب میرے پاس جناح آتا تھا تو جو لیاقت علی خان ہے وہ باہر سے پڑھا ہوا تھا، وہ جاگیردار تھا، کرنال میں بہت بڑا وہ فیوڈل تھا اور بہت پڑھا لکھا اور جنرل سیکرٹری تھا، کہتے میں نے آج تک ان کو کرسی کے اوپر ایسے نہیں بیٹھے دیکھ، وہ ایسے بیٹھے ہوتے تھے آگے ایج کے اوپر، اور جناح جو ہی بات کرتے تھے مجھ سے اور وہ فائل کھول کے آگے رکھتے تھے، وہ لیٹر جب وہ گفتگو کرتے تھے وہ فائل کھول کے، کہتے ہیں وہ تو ان پڑھ نہیں تھا جس کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں، وہ اتنا جناح کے نیچے جو ہے وہ ہاں جی پڑھے لکھے کیا ہوتا کیا ہے، دیکھیے اصل میں ان پڑھ تو ہو سکتا ہے کوئی، جاہل نہیں ہو سکتا۔ یہ جو قوم تھی، جو جناح صاحب کو جو ہمارے بزرگ جو فالو کرتے تھے، ان میں سے بہت کچھ ایسے ہوں گے جو ان پڑھ شاید ضرور ہوں گے، یعنی کہ پڑھ لکھ نہیں سکتے ہوں گے، مگر ان کے شعور میں کوئی کمی نہیں تھی، بالکل صاحب فکر کوئی کمی نہیں تھی۔ اور مجھے یاد ہے، میں بھول گیا کہ کس سادہ آدمی سے پوچھا تھا، تاریخ کا کس جگہ کا واقعہ ہے، مگر یہی سوال پوچھا گیا تحریک آزادی کے ایک یعنی کہ کارکن سے، تو انہوں نے کہا کہ جب جناح صاحب بولتے ہیں تو آپ کو سمجھ نہیں آتا ہے، آپ کیسے وہ سنتے ہیں؟ کہنے لگے یہ تو نہیں سمجھ آتا کہ کی بول رہے ہیں، پر پتہ ہے کہ سچ بول دے بہن۔ یہ ایک فرق تو ہے، یہ اور وہ کیسے فرق آتا ہے سندھو صاحب؟ وہ آتا ہے اس کردار سے جو معاشرے میں اٹھتے بیٹھتے صبح شام لوگ آپ کا دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور اس کو لیڈرشپ کہتے ہیں، اس کو لیڈرشپ کہتے ہیں، اور لیڈرشپ اور آپ کے جو باٹم پہ جو ماسز ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ آپ اندازہ کیجئے اس لیڈرشپ کا کہ پاکستان بن گیا تو زیارت میں جب آپ تھے تو کھانوں کی کچھ لسٹ آئی، تو ان میں سے کچھ کھانوں کی جناح صاحب نے کاٹ دیے، مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، تو جب ایسا کردار ہوگا تو کیوں نہیں لوگ آپ کو بہت زیادہ ہے کہ مثلا پھاٹک پہ گئے ہیں، پھاٹک کے اوپر تو انہوں نے کہا جی وہ کھول دیں پھاٹک کو، جو ہے نا وہ جناح صاحب نے گزرنا ہے، گورنر جنرل نے گزرنا ہے۔ رحمان کچھ شاید اس میں میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ لیڈرشپ میں جو ایک کیرزما کی کوالٹی ہے جو کہ خدا داد ہے، اور جو شاید زور بازو سے، قوت بازو سے پیدا نہیں ہوتی، خدا داد اللہ کی خاص الخاص عنایت ہے، وہ قول اور فعل میں تضاد کی مکمل غیر موجودگی
اور قول اور فعل میں اور کردار اور افکار میں مکمل ہم آہنگی سے آتی ہے، بے شک، سبحان اور اللہ۔ خلوص نیت اور سچائی اور حقانیت، یہ تمام عوامل، یہ 4 عناصر ہوں تو بنتا ہے مسلمان، تو یہ سب ان میں موجود ہے بدرجہ اتم۔ جی میں بات کر رہا تھا کہ وہ جب انہوں نے کہا جی پھاٹک کھول دیں، گورنر جنرل گزرے، جی جی تو انہوں نے روک دیا کہ نہیں، جہاں پہ عوام کھڑی ہے میری گاڑی وہاں پہ کھڑے گی جب پھاٹک کھلے۔ پھر کراچی کے اور یہ حالات واقعہ خراب لکھا ہے رضا ربانی صاحب کے جو والد تھے وہ اس وقت ADC تھے قائد کے، جی ان کا یہ جی ہاں، کیا ہوا۔ کراچی میں پھر جو ہے انہوں نے پولیس نے روکا کہ آپ یہ کرفیو ہے، آپ نہیں جا سکتے، تو انہوں نے کہا جناح صاحب ہیں گورنر جنرل، تو انہوں نے ان کو اپنے سیکٹری کو بلایا تو اپنی ڈائری سے نکالا جو انٹیریئر منسٹری ہے اس سے اجازت نامہ انہوں نے کہا ان کو دکھائیں۔ سبحان اللہ، ٹھیک ہے، اب آپ دیکھیں گورنر جنرل ہیں اور اس کے بعد اپنے متحد جو انٹیریئر منسٹری ہے اس سے اجازت نامہ لے کے جا رہے ہیں، تو وہ ایک ایسی جو ایک فکری انہوں نے ایک سفر ہے ایک فکر کا، اس کو لے کے چلے اور ایک ماڈل اپنے آپ کو پیش کیا ہے، آئین کی، ضابطے کی، رول آف لا جو ہے۔ جس ملک میں رول آف لا نہیں ہے آپ جو مرضی کر لیں وہ کبھی بھی جو ہے وہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ طلحہ جی، کوئی اور ایسی چیز جو یوتھ کے حوالے سے آپ خاص طور پہ ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہیں؟ یوتھ میرے خیال سے کہ ہر ملک کا مستقبل ہوتا ہے، اور میں سپورٹس کے متعلق کی بات کروں گا کہ جیسے کہ مجھے مسائل پیش آئے ہیں، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ جو گورنمنٹ آف پاکستان ہے وہ ہر شہر میں اکیڈمیز بنائے اور وہاں پہ اچھی فیسلٹیز دیں، اور باہر سے کوچز آئیں اپنا ایکسپیرینس شیئر کریں، اور جو یوتھ ہے ہر گیم کی جو یوتھ چیمپئنز جو ہوتے ہیں، جو جونیئر چیمپئنز ہوتے ہیں، وہ آ کے فری آف کاسٹ ٹریننگ کریں، کیونکہ انہوں نے اسٹڈی بھی کرنی ہوتی ہے اور بھی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، تو انہیں یہ ٹینشن نہ ہو کہ ہم فیس کہاں سے دیں گے۔ تو میرے خیال سے کہ ایسی ایک اکیڈمی اسٹیبلش ہونی چاہیے ہر شہر میں۔ ٹھیک ہے طلحہ، جو آپ کا مشکل سفر تھا پریکٹس کے دوران کا، وہ آپ گجرانوالہ سے آپ کا تعلق ہے نا؟ میں پڑھ رہا تھا، بتائی گئی کہ حد تک درست ہے کہ آپ یعنی کہ آپ کے پاس پریکٹس کے لیے بھی پراپر وہ نہیں تھی، آپ ایک اسکول میں، اسکول بند ہونے کے بعد جا کے وہ کیا کرتے تھے، ایسا ہی ہے؟ تو وہ بھی ذرا جو مشکلات سے گزرے وہ بھی ذرا نوجوانوں کو بتائیے کہ مشکلات اگر آئیں بھی تو اپنا رستہ تلاش کرنا چاہیے، یہاں نہیں، ضروری نہیں ہے، آئیڈیل تو یہ ہے کہ بھئی سب کچھ دستیاب ہو، جگہ بھی ہو، اس میں مقام فضا بھی ویسی ہو، فوڈ بھی ویسا ہو جو ریکوائرڈ ہے آپ کو، وزن بھی ویسا ہو، لیکن نہ ہو تو آپ جیسا آدمی ہمت نہیں ہارتا، وہ ان مشکلات کا بھی ذرا تذکرہ کیجئے۔ میں ایک اسکول میں جیسے آپ کو بتایا ٹریننگ کرتا تھا، وہ بالکل اوپن ایریا تھا، تو آپ انتظار کرتے تھے اسکول بند ہوگا پھر آپ جائیں؟ جی، میں صبح تہجد سے لے کے فجر کے وقت، کیونکہ اسکول کی ٹائمنگ کچھ ایسی تھی، اگر 6 ساڑھے 6 لگنا تو 1 گھنٹہ پہلے مجھے اسکول فری کرنا ہے، تو بچوں کا گراؤنڈ تھا، انہوں نے آ کے کھیلنا پڑھنا، اور جب اسکول بند ہونا 2 سے 3 بجے تو اس کے بعد میں گھنٹے بعد آ کے اپنی پریکٹس جاری کرتا تھا۔ تو وہاں پہ بارش بھی ہوتی تھی، زیادہ سردی ہو تو میں ٹریننگ نہیں تھا کر سکتا، گرمی زیادہ ہو جائے میں ٹریننگ نہیں تھا کر سکتا، کیونکہ وہاں پہ ایک ہی پنکھا چلتا تھا بس، جتنا انہوں نے ہمیں فیسیلیٹیٹ کیا ان کا میں بہت شکر گزار ہوں۔ لیکن اس کے باوجود کافی بار میں اپنا دل ہار جاتا تھا، ڈسہارٹ ہو جاتا تھا کہ میں اور نہیں کرنی، تو میرے والد صاحب بھی میرے کوچ ہیں شروع سے لے کے اب تک مجھے چلے ہیں، وہ مجھے ہمت نہیں تھے ہارنے دیتے، کہتے تھے انشاءاللہ ایک نہ ایک دن ایسا آئے گا کہ ہر چیز آپ کے پاس ہوگی، واہ واہ یار، بس آپ، وہ جو جذبہ تھا ان کے دل میں، ان کا جو شوق تھا وہی مجھے موٹیویٹ کرتا تھا۔ جو میری فیملی ہے وہ مجھے کافی زیادہ سپورٹ انہوں نے کیا، بیک اپ کرتی تھی، جس دن میں ویٹ نہیں تھا ٹھیک اٹھایا جاتا تو کہتے کوئی بات نہیں، اگلے دن انشاءاللہ آپ اچھا اٹھا لو گے، تو بس یہ جذبہ اور جنون، ان کا بیک اپ، بوسٹ اپ، ان سب کو لے کے چلا، اور میں کبھی الحمدللہ ہمت نہیں پھر ہاری۔ اب آپ اولمپکس ایسوسی ایشن سے، جو سپورٹس بورڈ ہے ہمارا، پرائم منسٹر ہیں پاکستانی، ان سے کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں تاکہ اگلی مرتبہ انشاءاللہ العزیز آپ ضرور باقاعدہ میڈل کے ساتھ واپس آئیں؟ انشاءاللہ مجھے امید ہے جس طرح اب انہوں نے گورنمنٹ آف پاکستان سپورٹس بورڈ اسپیشلی انہوں نے جس طرح کہا کہ ہم آپ کو انشاءاللہ ہر طرح کی فیسلٹی دیں گے، اکوپمنٹ دینے کا وعدہ کیا کہ نہیں کیا؟ چلیں گڈ، ہر قسم کی انہوں نے کہا آپ کو جو سپورٹ اچھا ایک چیز مجھے ضرور بتائیے گا ٹیکنیکل، تاکہ لوگوں کو اس کا احساس ہو، آپ کے کریئر میں ابھی جو ہوتا ہے نا کہ بھئی اسپورٹس مین کوئی 32 سال تک کھیل سکتا ہے، عموماً 35 تک، آپ کے پاس آپ کی جو شعبہ ہے اس میں کتنا ٹائم آپ کے پاس اور ہے جو عموماً روایت ہے اس شعبے کی؟ میری ایج ابھی 21 سال ہے، اور میرے والد صاحب کہتے ہیں کہ ابھی 25 سال کے بعد تمہارا مین کیریئر شروع ہونا ہے، ٹھیک ہے،
بالکل صحیح. میں یہی جاننا چاہ رہا تھا, میں کہنا ہی چاہ رہا تھا کہ جتنے بھی ہمارے عہدیداران وہ یہ کر رہے ہیں کہ اس بچے میں پوٹینشل ہے اور یہ جیت کے آیا ہے, اس نے پرفارم کیا ہے, اور ہمارے پاس ابھی بھی وقت ہے بحیثیت قوم کہ اگلی مرتبہ جب ہم بیٹھے ہوں تو ہم میڈل کے ساتھ بیٹھے ہوں. تو بہت ٹائم ہے ان کے پاس, تو ہمیں اس موقع کو ضائع جو ہے وہ بالکل نہیں کرنا چاہیے. جی ہاں, اور بہت اپریشیٹ کیا, مگر بھرپور اگر آپ کو سپورٹ ملے تو آپ بہت کچھ پاکستان کے لیے کر سکتے ہیں. آپ کے پاس بہت وقت ہے, اس کا مطلب ہے. بہت سلامت رہیے, خوش رہیے. اور میں چاہوں گا کہ آخر میں سندھو صاحب, ہمارے پاس چونکہ 10 سیکنڈ ہے, پھر رحمان بھی اگر کچھ کہنا چاہیں تو وائنڈ اپ کی طرف پڑھوں گا. 10 سیکنڈ ہے. میرا صرف یہی ہے کہ جو فکری بحران ہے ہمارا, اس میں آپ اگر کتابوں کے ساتھ تمسک رکھیں تو یہ آپ کو, ہمارے نوجوانوں کے لیے پیغام ہے کہ وہ تبھی کامیاب ہو سکتے ہیں. رحمان صاحب. میں 2 شعر پیش کرنا چاہوں گا کہ یہی ہے دل, یہی دنیا و دین زندہ باد. واہ. یہی ہے دل, یہی دنیا و دین زندہ باد, میرا گھروندہ میری سرزمین زندہ باد, اور جمال سبز تیرے حاسدین پر لعنت, واہ واہ. ہلال نور تیرے عاشقین زندہ باد. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ناظرین گرامی, کل پھر حاضر ہوں گے, اور اجازت دیجیے. سلام پاکستان.